बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तजा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे मुल्क के सियासी मामला किस समत के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज DGISI और DGISPR की जानिब से एक बहुत ही मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बाद में सहाफ़ियों से सवालात का सिलसिला भी हुआ। बहुत अनयूजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। DGISI पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना किए जाने के हवाले से कोई शवाहिद नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कभी हुआ नहीं ऐसा। लेकिन इस मरतबा ऐसा क्यों हुआ, इसको आज डिस्कस करेंगे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के अंदर, जिसमें बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, क्या बातें हुई और उन बातों का नतीजा मुमकिन तौर पर इस वक्त तक की होने वाली डेवलपमेंट से जो हम निकाल सकते हैं वो क्या है, और आने वाले दिनों में क्या होगा, उसको भी आज डिस्कस करेंगे। और साथ साथ शहीद अरशद शरीफ साहब का नवाज़े जनाजा आज हुआ, उनकी तदफीन हो गई और वो हम में आज नहीं रहे। मनोमट्टी तले जो है वो आज जा चुके हैं। उनकी अभी तक की इस केस के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं, और पाकिस्तान फौज का इस हवाले से, इंटेलिजेंस के चीफ का इस हवाले से क्या कहना है, उसको भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अमजद खान न्याजी साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और उनके साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अशरफ सलीम साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। गुफ्तगू का आगाज न्याजी साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। लॉन्ग मार्च का सिलसिला नहीं थम सका, और कल सुबह 11 बजे जो है वो लाहौर से रवानगी है। इमरान खान साहब मौजूद हैं यहाँ पे, और यहीं से जो है वो लीड करेंगे। मुख्तलिफ शहरों से भी जो है वो लोग ज्वाइन करेंगे आपको रस्ते में, और आप पहुंचेंगे इस्लामाबाद। ये तो है आपका प्लान। लेकिन आपके इस प्लान से ना हुकूमत खुश है, ना स्टैब्लिशमेंट खुश है। और आज डायरेक्टली इमरान खान साहब के हवाले से और उनकी सियासत के हवाले से DGI और DGISPR साहब ने भी है वो खुल के जिक्र किया है, जो इससे पहले हमने कभी देखा नहीं है। आप लोग डटे हैं, बल्कि यूं अगर मैं कह लूँ, इजाजत आप मुझे दें, क्या वजह है? क्या वजह है इसकी, और क्या अहदाफ ऐसा हासिल कर पाएंगे सबको नाराज करके? करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे। तहरीकें कभी रुकी नहीं है, तहरीकें न रुकती है, सोच नहीं रुका करती। और ये वो सोच है जो पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए, ये वो सोच है जो पाकिस्तान की मईशत के लिए, ये वो सोच है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए। इसको कौन रोक सकता है? न कंटेनर रोक सकते हैं, न कोई दबाव रोक सकता है, न किसी को डराया जा सकता है। आज आपने देखा होगा कि जब से रजीम चेंज हुई है, पूरे पाकिस्तान में जहां भी इमरान खान साहब गए, लाखों लोग जो है वो जलसा में और प्रोटेस्ट में मौजूद होते हैं। तो इस बात की निशानदेही हो रही है, गम्माजी हो रही है कि हम उस तरफ बढ़ना चाहते हैं जो रूल ऑफ लॉ है, जहां पे हम चाहते हैं कि हमारी इंटरेस्ट में हमारी खारजा पॉलिसी बने, हमारा दिफा हमारे अपने मफाद में हो, हम किसी की जंग में अपना हिस्सा ना लें। ये बेसिक पॉइंट है जिसके ऊपर इमरान खान अपना बयानिया लेके चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जिस तादाद में आपने देखा होगा कि जब से पिछले अप्रैल से लेके अब तक मुख्तलिफ हरबे, मुख्तलिफ डरावे और कई मौक़ों पे जो तशद्दुद का मुजाहरा किया गया, जैसे 25 को, लेकिन फिर भी लोग पीछे नहीं हटे। तो ये बात है उस अज़म की। ये अज़म जो है ना, इसको कोई तोड़ सकता है, ना झुका सकता है, ना कोई रोक सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक अपने मंतक़ के इंजाम तक जाएगी। सुहेल राइस साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन डिटरमेंट है। ऐसा क्या है सर इस लॉन्ग मार्च में कि ये डिटरमेंट है, बाकी नाराज हैं, और ये होगा लॉन्ग मार्च के बाद? आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं, क्या होने जा रहा कि दुआ करनी चाहिए कि ये लॉन्ग मार्च पुरअमन हो। अगरचे पहले खान साहब के जो जलसे जुलूस हैं वो पुरअमन होते हैं, लेकिन इस दफ़ा डर है क्योंकि पंजाब पुलिस तो नहीं उन्हें रोकेगी और ना KP के पुलिस रोकेगी, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस उन्हें रोकेगी। और इस चीज़ का डर मौजूद है कि इस दफ़ा जो है ये खूनी और वायलेंस से, तशद्दुद से भरपूर ना ये लॉन्ग मार्च हो। ज़ाहिर है इससे फिर पाकिस्तान के अदम इस्तेकाम का शिकार होगा, मईशत भी ख़राब होगी, और ओवरऑल जो है हुकूमत का चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी मुश्किलात जो हैं ये सामने आने वाली हैं। कल से तो लॉन्ग मार्च शुरू है, ज़ाहिर है कई दिन लगेंगे इसको पहुंचने में, 2-4 दिन तो लग जाएंगे इसको इस्लामाबाद तक जाने में। लाहौर से ही मेरा ख्याल है कल शाम तक तो लाहौर में ही रहेंगे और अगले दिन ही जा सकेंगे। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा वाकया है लॉन्ग मार्च,
لانگ مارچ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی، اور پھر لانگ مارچ اگر دھرنے میں تبدیل ہو گیا تو اور بھی گورنمنٹ پہ پریشر پڑے گا. اب دوسری طرف حکومت ڈٹی ہوئی ہے کہ اس نے الیکشن نہیں کرانے، تو یہ ایک نئی عدم استحکام کی صورتحال ہوگی. دیکھیں اس سے کیسے نکلتے ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے اور ڈی جی آئی ایس پیار صاحب نے آج پریس کانفرنس کی، اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا دیکھا نہیں. چیزیں اس نہج تک آپ کے خیال سے آ چکی ہیں کہ اب ان کو خود آنا پڑا اور آپ کے بات کرنی پڑی، اور ان کو جو یہ کچھ کرنا پڑا، اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین؟ کہ فوج جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ خاص کر ارشد شریف کے قتل کے اوپر ایسے لگا کہ ساری توپوں کا رخ ان کی طرف ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے انہیں میدان میں آنا پڑا اور آ کے اپنی وضاحت بھی دینی پڑی، اور اس معاملے کے جو دوسرے پہلو تھے ان کو بھی سامنے لانا پڑا، اور سیاست پر بھی بات کرنی پڑی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ فوج کو اس معاملے میں نہیں لانا چاہیے. فوج تو ایک پاکستان کا ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ پاکستان کے ڈیفنس کے ساتھ منسلک ہے. ان کے سیاست میں گھسیٹنا نہیں چاہیے اور نہ انہیں سیاست میں آنا چاہیے، سیاست سے دور رہنا چاہیے. یہی پاکستان کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیں. جنرل ریٹائرڈ اشرف سلیم صاحب میں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. ویلکم ٹو دا شو جنرل صاحب. جنرل صاحب، ویری ان یوزل پریس کانفرنس بائی ڈی جی آئی ایس آئی اینڈ ڈی جی آئی ایس پی آر. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب تو ذرا میڈیا سے ٹاک کرتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے، لیکن ان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کا موجود ہونا اور جس قسم کی یا جن چیزوں کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں being a former general, I mean, what is your opinion about this press conference? جی تھینک یو ویری مچ مرتضیٰ صاحب. سب سے پہلے تو ارشد شریف صاحب کی وفات کے اوپر سب کو افسوس ہے، ہمیں بھی اتنا ہی افسوس ہے جتنا باقی دوستوں کو ہے. اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے. باقی ابھی جس طرح کی حالات ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر، بڑی تفریق ہے پولیٹیکل لیول کے اوپر بھی، ایون پولیٹیکل ملٹری لیول کے اوپر بھی، نیچے چلے جائیں عوام کے لیول کے اوپر بھی بہت زیادہ تفریق ہے لوگوں کے اندر. اور اسی وجہ سے جو نظر آتا ہے، اللہ پاک کرے کہ یہ پورا یہ جو احتجاج کا سلسلہ ہے، لانگ مارچ کا سلسلہ ہے، اگر وہاں پہ جا کے کنورٹ بھی ہوتا ہے آگے دھرنے میں، یہ بھی اللہ کرے اچھے طریقے سے گزر جائے، پیسفل گزر جائے. اور انشاءاللہ گزرے گا بھی. جس طرح سہیل صاحب فرما رہے تھے کہ پچھلے بھی خان صاحب کے جتنے انہوں نے جلسے کیے بڑے پیسفل رہے، انشاءاللہ یہ بھی پیسفل رہے گا، ہمیں پوری امید ہے. لیکن جس وجہ سے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو کیوں آنا پڑا، بات یہ ہے کہ ساری الزامات جس طریقے سے لگ رہے ہیں، جس طریقے سے بیانیے بنائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی آ کے، اس میں خاص طور پہ گن ڈاؤن کیا جا رہا ہے آئی ایس آئی کو، آرمی کو، کہ جی پرابلی یہ لوگ انوالو ہیں جی ارشد شریف صاحب کے قتل میں، ان کو شہید کرنے میں. میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح کے الزامات لگنے چاہیے، اور لگانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے. جب تک پوری طریقے سے تحقیقات نہیں ہو جاتی ہیں، اس پہ کمیٹی بھی بن چکی ہے، میرے خیال میں جوڈیشل کمیشن بھی بن جائے گا بہت جلدی، تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے ان کے فیصلوں کا، کیا ان کی فائنڈنگز ہوتی ہیں، کیا وہ اپنا اوپینین دیتے ہیں، اس کے لحاظ سے پھر آگے بات چیت چلانی چاہیے. میرا نہیں خیال ہے کہ ہم ابھی، بات یہ ہے کہ ابھی تک تو بات پتہ ہی نہیں چلی، تھوڑی سی فیکٹس سامنے آئی ہیں، باقی بہت ساری فیکٹس ہیں جو کہ ہڈن ہیں، جو کہ سامنے آنی ہے. ہم اس سے پہلے ہی ایک دوسرے سے لڑائی شروع کر دیں، یہ اچھی بات نہیں. ہم بلیم کرنا شروع کر دیں، اپنے اداروں کے اوپر خود ہی بلیم کرنا شروع کر دیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. اسی وجہ سے ڈی جی آئی ایس آئی کو آنا پڑا، اور یہ بڑا ان یوزول ہے. ڈی جی آئی ایس آئی پہلے نہیں آتے اس طرح کا. اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، وہی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ بڑا ان یوزول ہے. اور ارشد شریف صاحب کا ظاہر ہے ایک پارٹ آف دیئر پریسر واز ارشد شریف صاحب، اور دوسرا جو تھا دیٹ واز اباؤٹ عمران خان صاحب. اور جس قسم کا انہوں نے کہا کہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا آپ کا، اور آپ رات کے اندھیروں میں ملتے ہیں، اس کے بعد آپ آ کے جو ہے وہ کچھ اور بولنے لگ جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیے انہوں نے فیکٹس بیان کیے ہیں، ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں لوگوں کی، چیف کے ساتھ بھی، آرمی چیف کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، عمران خان صاحب کی ہوئی ہے، پریزیڈنٹ صاحب کی موجودگی میں ہوئی ہے، یا تو چیز کنفرم ہو گئی نا. تو اس طریقے سے اور بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، بیہائنڈ دا سینز ہوتی ہیں ملاقاتیں، یہ کوئی ان یوزول نہیں ہے. یہ ملاقاتیں کوئی باہر کے لوگوں سے تو نہیں ہو رہی، آپس میں ہی ہو رہی ہیں ساری ملاقاتیں.
اس کو ملاقاتوں کی حد تک ہی رکھنا چاہیے، اس کو پھر آگے جا کے کوئی اور معنی نہیں پہنانے چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. ہم ایک دوسرے کو اگر چور، ڈاکو، نیوٹرل اور پتہ نہیں میر جعفر، میر صادق کہنا شروع کریں گے نا تو میرے خیال میں اس سے بات اچھی بنے گی نہیں. ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے احترام کا رشتہ نہیں توڑنا چاہیے. دیکھیے ہم ایک ہی ملک کے باسی ہیں، ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے. پی ٹی آئی کوئی باہر کی پارٹی نہیں ہے، یہ فوج بھی کوئی باہر کی فوج نہیں ہے، یہ آئی ایس آئی بھی اسی ملک کی آئی ایس آئی ہے. ہم سب کی ایک ذمہ داری اپنے اپنے لیول کے اوپر ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے بات چیت کریں، الزام تراشی نہ کریں اور ایک دوسرے کو غلط ناموں سے بھی نہ بلائیں، غلط ناموں سے نہ پکاریں. احترام کا رشتہ سیاست کے اندر، ہماری سوشیالوجی کے اندر، ہمارے آپس میں ایک دوسرے سے رشتے جو قائم ہیں ان کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. میرا نہیں خیال کہ ہمیں ان چیزوں کے اندر الجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے گا. امجد خان نیازی صاحب، سر میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آج ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے کھل کر کہا اور نام لے کر کہا، اور جس میں جن چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا اس کی تفصیلات تو بہت ساری ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی بند کمروں میں آپ اپنی آ کے ملاقاتیں کرتے ہیں اور باہر جا کے آپ شور کرنے لگ جاتے ہیں. نیوٹرل کا ذکر کیا انہوں نے، اے پولیٹیکل کا ذکر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کیا، اور جانور سے تشبیہ دیے جانے کا جو ہے وہ ذکر کیا. بہت غصہ آیا ہے اور ان کی اس بات کے اندر انوائنس دیکھی عمران صاحب کے خلاف. یہ بتائیے کہ آپ ملاقاتیں بھی کریں اور باہر آ کے شور بھی کریں، اور اگر کوئی اور ملے تو آپ اس کی ملاقات پہ بھی شور کریں. وائی؟ مرتضیٰ، ہمارا ایجنڈا بڑا واضح ہے. جو ہم بند کمروں میں کہتے ہیں وہ ہم کھلے میدان میں بھی وہی بات کرتے ہیں. ہم کو ڈھکی چھپی بات نہیں کرتے. ہم ایک ہی ہمارا مقصد ہے اس وقت پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے، سٹیبل پاکستان کے لیے ہمیں ایک صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں، کیونکہ ملک کے اندر ایک وہ پارلیمنٹ جس کو ہم ساورن پارلیمنٹ کہہ سکیں، وہ پارلیمنٹ جو ملک کے لیے بڑے فیصلے کر سکے، وہ ایگزیکٹو وجود میں آ سکے جو پاکستان کے لیے کام کرے، وہ کسی سائفر کے نتیجے میں وجود میں نہ آئے. وہ اپنی وہ اپنی ریکویسٹ ضرور کرے آئی ایم ایف سے، لیکن ان کے آگے لیٹے نہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا مقصد تو ایک ہی ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ساورن ملک دیکھیں، پاکستان کے اندر رول آف لا ہو. تو یہ بنیادی مقصد ہے ہمارا. اس سے کوئی ہٹ کے ایجنڈا نہیں ہے. ہماری کوئی ذاتی کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، کوئی اقتدار کی جنگ نہیں ہے. یہ الیکشن ہم صرف اقتدار کے لیے نہیں چاہتے، بلکہ یہ الیکشن ہم نظام کے لیے چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے گا. سہیل وڑائچ صاحب، سر میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ایک چیز جس کا ذکر آرمی چیف صاحب کر چکے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بھی کر چکے ہیں، اور آرمی چیف صاحب ملٹیپل ٹائم کر چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نومبر میں ریٹائر ہو کے گھر جا رہا ہوں، یعنی میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا. آج ذکر ہوا پریس کانفرنس کے اندر کہ مارچ میں ان کو آفر کیا گیا کہ آپ غیر معینہ مدت تک ایکسٹینشن اگر چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہے. میں آپ سے آپ کی آبزرویشن جاننا چاہتا ہوں. ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ اور ورژن آ چکے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی جس طرح آرمی چیف صاحب فرما چکے ہیں وہ ریٹائر ہوں گے اینڈ ہی گو بیک ٹو ہز ہوم، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن آفر کی جائے، اور جس طرح غیر معینہ مدت تک ایکسٹینشن کی آفر عمران خان صاحب کر چکے ہیں جیسا کہ انہوں نے فرمایا، تو ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ بھی آفر کرے، کیونکہ اب لانگ مارچ بھی ہونے جا رہا ہے، اور یہ بھی آئین نے کہا ہے اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ فوج بہت ساری چیزیں جب ایسی انریسٹ کی جانب پڑ رہی ہوتی ہیں تو they can take charge, they can take control as per the constitution. So do you see any such sort of thing? یا آپ کے خیال سے no, it will happen as said? ایسے چیف صاحب نے کہا ہے، ان کی بات پہ یقین کرنا چاہیے، اور 6 سال انہوں نے کر لیا ہے، بڑا اچھے طریقے سے چلایا ہے. اب نئی قیادت کو آنا چاہیے اور نئے سرے سے چلانا چاہیے. ظاہر ہے جتنی دیر تک جنرل باجوہ صاحب رہیں گے پرانی باتیں بھی یاد رہیں گے، پرانے معاملات بھی رہیں گے، اور ایک کنٹینیوٹی بھی ہے. فوج کے اندر سارے ہی جرنیل اس قابل ہیں کہ وہ لیڈ کر سکے. میرا خیال ہے کہ اب جو نئے چیف ہے اس کو آنا چاہیے اور نئی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور وہی آ کے اگلے الیکشن بھی ان کے دور میں ہی ہوں اور سارا کچھ اگلا. تو میرا خیال ہے کنٹینیوٹی جو ہے وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ دوبارہ ایکسٹینشن دی جائے. اس سے معاملات جو ہیں کوئی اچھے نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے پرانی یادیں تازہ رہیں گی اور پرانی تلخیاں بھی زندہ رہیں گی.
تو نئے چیف آئیں گے تو نئے نئے معاملات ہوں گے, نئی زندگی ہوگی, نئے احوال ہوں گے, نئی پارٹیاں ہوں گی, نئے لیڈر ہوں گے, تو سارا کچھ بدل جائے گا. اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ ابھی جس طرح تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ جو خان صاحب بھی فرما رہے تھے, اور بہت سارے جو کنسرن کوارٹرز ہیں, مطلب وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہوں, سارے ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ جی ہم ریاست کو, ملک کو, نظام کو بچانے کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں. میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں کہ جب سب یہ کوشش کر رہے ہیں تو پھر ریاست کو توڑ کون رہا ہے, خراب کون کر رہا ہے؟ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں. ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, جس جگہ بھی پولیٹیکل سسٹم ہے, جس دفعہ جہاں بھی آمریت نہیں ہے وہاں پہ تضادات ہوتے ہیں, اور ان تضادات کے اندر ہی زندہ رہنا ہوتا ہے. یہاں بھی تضادات ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, مختلف طبقات ہیں, سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے, لیکن انہی کے اندر سے ہی راستہ نکالنا ہوتا ہے. سوسائٹیاں پولائٹی جو ہے انہی کے اندر سے راستہ نکالتی ہے. میرا خیال ہے پہلے بھی ہم راستہ نکالتے رہے ہیں. 1973 کا آئین بنا ہے, اتنے سالوں سے حکومتیں بن رہی ہیں, سیاسی پارٹیاں جیتتی ہیں, حکومت بنتی ہے. اب بھی راستہ نکلے گا. الیکشن تک تھوڑا کنفیوژن ہے, لیکن الیکشن کے بعد یہ کنفیوژن ختم ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ جو ہے الٹیمیٹلی تو ہمیں الیکشن کی طرف ہی جانا ہے. یہ بات یہ ہے کہ یہ نومبر دسمبر رہ گیا, اگلا سال تو ویسے ہی الیکشن کا ہے, تو اگلا سال میں یہ کنفیوژن دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیے گا. جنرل صاحب سر میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ایک طرف تو ظاہر ہے سارا سیاسی سلسلہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹس میں جاری ہے. اسی اسنا میں تھوڑی دیر پہلے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ شہادت ہے ارشد شریف صاحب کی. یہ فرمائیے کہ جس طرح بھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ جی انگلیاں فوج کی جانب, ایجنسی کی جانب, ٹھیک ہے جی, ان کی قتل کے پیچھے, ان کی شہادت کے پیچھے شاید ان کا رول ہے. اس حوالے سے بڑی تفصیلی پریس کانفرنس بھی ہوئی, بات چیت بھی ہوئی. لوگ بہت ساری چیزوں کے ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں, اور کنیکٹ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ شاید اتنی کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ وہ ایسی چیز کر سکے. یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ کے اوپر بھی انگلیاں اٹھی کہ جو انہوں نے ارشد شریف صاحب کو جو ہے خدا نہ خاصہ کوئی انہوں نے ایسا کام کیا کہ ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے ہیں. آپ کی ایکسپیرینس کی روشنی میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا اور جو کچھ کینین کہہ رہے ہیں, اور جس طرح وہ اپنے بیانات سے مطلب اس کو بدل رہے ہیں, اسے چینج کر رہے ہیں, آپ کا تجربہ اور مشاہدہ کیا کہتا ہے اس سب واقعے کے پیچھے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ میں نائجیریا میں, اس کے علاوہ 5 اور ملکوں میں پاکستان کا سفیر رہا ہوں. میں افریقہ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, کینیا کو بھی ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. بات یہ ہے کہ افریقی ممالک میں بھی جو پولیس کا سسٹم ہے, پولیس کا نظام ہے, اتنا بھی ایکسٹینسو یا اتنا بھی بہتر نہیں ہے جتنا ہمارے ہاں ہے. ہمارے سے بہت کمزور سسٹم ہے وہاں پہ پولیس کا سسٹم, خاص طور پہ انویسٹیگیشن کے, باقی چیزوں کا بھی. حالات جو میں نے وہاں پہ دیکھے, وہاں پہ جا کے ہمیں پاکستان کے اوپر فخر آتا تھا کہ ہمارا ملک ان لوگوں سے بہت اچھا ہے, ہمارے سسٹمز تو ان لوگوں سے بہت اچھا. حالانکہ ہمارے سسٹمز بھی بڑے کمزور ہیں, ویک ہیں بہت, لیکن ان کے سسٹمز ہمارے سے بھی بہت گئے گزرے ہیں. تو افریقہ کے اندر جس طریقے سے آپ دیکھ لیں, 2-3 دفعہ تو وہاں کی پولیس کا ہی موقف چینج ہوا ہے. پھر کوئی وہاں پہ گورنر بن کے کوئی وہاں سے وہ ویڈیو بھیج رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. بات یہ کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, اس کو انویسٹیگیٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ابھی جس طریقے سے یہ سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ خرم صاحب اور اس کا بکار صاحب اور یہ لوگ کون تھے, پاکستانی تھے, 90s میں کہیں یہاں سے وہاں پہ جا کے آباد ہوئے. انہوں نے وہاں پہ ایک اپنا سسٹم بنایا ہوا تھا, ایک رینج تھی, فائرنگ رینج تھی, اسلحہ ڈپو جس کو کہتے ہیں, ایمونیشن ڈپو ایک بنایا ہوا تھا. وہاں پہ فائرنگ رینج تھی, وہاں پہ لوگ آ کے فائرنگ کرتے تھے, پولیس بھی آ جاتی تھی فائرنگ کرنے. یہ اس طرح کا ایک نظام تھا وہاں پہ چل رہا. اب بات یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب وہاں پہ گئے, ابھی یہ ہمیں نہیں پتا کس کے کہنے پہ گئے, کن لوگوں کے کہنے کے اوپر کہ جی وہاں پہ جا کے یہ رہیں, ان لوگوں کے ساتھ رہیں جن کو پرابلی وہ جانتے بھی نہیں تھے. اور جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ انہوں نے پچھلے 2-3 مہینے میں جو کہ انہوں نے وہاں پہ گزارے, وہ اپنی فیملی کو بھی ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے, نیروبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. وہ پرابلی دیور تھنکنگ کہ وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بات یہ کہ یہ ساری چیزیں, یہ والے سرکمسٹانسز, ابھی ڈاٹس ابھی بہت سارے ہیں جو بیچ میں ابھریں گے, پھر ہم ان کو کنیکٹ کر سکیں گے. ابھی ڈاٹس بہت وائڈ ہیں, ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے میں ہمیں غلطی لگ سکتی ہے, ہم غلط ایسے خام خواہ نہ کسی کے اوپر ہم الزام لگا دیں. تو اس کو تھوڑا سا انویسٹیگیٹ ہونے دیں.
ابھی جس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ جو ہماری ہائی کمشنر ہے نیروبی میں، انہوں نے بلایا ان کو، وقار کو اور اس کو خرم کو، ان سے ان کی بات چیت ہوئی ہے اور بہت سارے سوالات کے وہ جوابات نہیں دے سکے، خرم بھی نہیں دے سکا اور وہ دوسرا اس کا بھائی بھی نہیں دے سکا. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ابھی جب تک یہ چیزیں کنیکٹ نہیں ہوتی ہیں ہمیں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ جی یہ فلانے نے مارا ہے، یہ فلانے نے مارا ہے، ہمیں صرف ویٹ کرنا چاہیے. دا فیکٹ از کہ ان کو شہادت، ان کو شہید کیا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اندر سے، گاڑی کے اندر سے فائر ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں جی باہر سے ہوا ہے، کوئی کہتے ہیں پولیس نے کیا ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں جی پولیس تو وہاں پہ تھی ہی نہیں، وہاں پہ تو کوئی اور لوگ تھے. اب بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں انویسٹیگیٹ ہوں گی تو وہیں سے پتہ چلیں گی. آج ڈی جی ISI صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ ان کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں کینیا کے، ان سے بھی ان کی بات چیت ہوتی ہے. تو لیٹس سی، آہستہ آہستہ پتہ چلے گا. وہاں کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ کل ہم اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، ہم ڈٹرمن کر لیں کہ جی فلاں نے ان کو شہید کیا. یہ ممکن نہیں ٹھیک ہوگا، ہے. اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن اس کا انتظار میں ہم آپس میں لڑائی ایک دوسرے کے ساتھ گلے نہ پکڑ کے بیٹھ جائیں، نہ تھوڑا سا کریں. صبر کریں. لیٹس ویٹ اینڈ واچ اینڈ لیٹس سی کہ جو ہے وہ کیا ریزلٹس آتے ہیں. جنرل جی صاحب جی آپ میرے بالکل. ساتھ رہیے گا، نیازی صاحب آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا. بریک کا ایک کہا جا رہا ہے، بریک کی جانب پڑیں گے. سہیل برائٹ صاحب کا شکریہ ادا کریں گے. بریک سے واپس آئیں گے اور گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں سلسلہ جاری ہے گفتگو کا. بات کر رہے ہیں ہم عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے حوالے سے اور ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے. اس حوالے سے آج ایک بہت اہم پریس کانفرنس کی گئی DGISI اور DGISPR صاحب کی جانب سے. میرے ساتھ موجود ہیں امجد خان نیازی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. جنرل ریٹائرڈ ارشد سلیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. گفتگو میں بریک کے بعد آغاز کرنا چاہوں گا آپ سے امجد خان نیازی صاحب. ایک تو آپ کا پولیٹیکل اور لانگ مارچ کا جو سلسلہ جاری ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم چیز جو ہے وہ ایک شہادت ہے. ایک صحافی کی چلے جانا ہے، ہم سے بچھڑ جانا ہے ارشد شریف کا. آج میڈیا ہاؤس کے مالک سلمان اقبال کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کو شامل تفتیش کیا جانا چاہیے. آپ اس کے بارے میں کیا رائے ہیں نیازی صاحب؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ اس کی تحقیقات جو ہے یا ان لوگوں کو پروب کیا جا سکے جو اس میں انوالو ہے. ہم تو دیکھو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ ابھی تک گورنمنٹ نے کمیشن بنایا کیوں نہیں، ہائی پاورڈ کمیشن کیوں نہیں بنایا گیا. اور جو لوگ اگر اس میں انوالو نہیں ہے تو ان کو پھر کیا ڈر ہے کہ اس ہائی پاور ڈیلیگیشن اپنا کمیشن بنانے سے. اگر وہ بنا دیتے ہیں تو یقیناً پھر کوئی بھی ابہام نہیں رہے گا قوم کے. آج جو ابہام یا انگلیاں اٹھ رہی ہیں سارے اس عوامل پہ، تو اس کی بنیادی وجہ دیکھیں، جب کینیا سے رپورٹ آتی ہے فوراً اس کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ ہوا ہے. پھر خود کینیا کے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں. دیکھیں وہاں پہ جو کینیا کے اندر جہاں پہ ارشد شریف کو مرڈر کیا گیا وہ دنیا جہان کا سب سے ویران علاقہ تھا، نو ڈاؤٹ. پر دیکھو جس کو اللہ نے بے نقاب کرنا تھا کہ وہاں پہ بھی آج پورے پاکستان میں کہاں کینیا کہاں پاکستان، کہ اللہ تعالیٰ نے دروازے کھولے اور اب پتہ چلا کہ جی اس میں کانسپریسی ہوئی ہے. اور خود مطلب دیکھیں کہ ایون جو کچھ ہوئے کہ جی کہ اندر سے کسی نے کہا جی، کسی نے باہر سے کہا، لیکن جو پولیس والی رپورٹ ہے وہ تو نیل اینڈ وائڈ ہو گئی نا. اس میں تو کوئی وزن ہی نہیں رہ گیا. تو وزن اس بات کا تھا کہ اس حقائق تک پہنچتے اور قوم کے ساتھ جو ہے، جو قوم اضطراب میں ہے، شہید کے خون کے ساتھ تو غداری میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے. شہید کا خون کبھی معاف نہیں ہوتا. اور آج ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے تو کم از کم اس کو اپنا حق تو ملتا کہ اس کے ساتھ جو ظلم، جو زیادتی کہ دیار غیر میں اسے کسی مطلب اتنی بے دردی سے قتل کر دیا گیا. تو کم از کم پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ہائی کمیشن نے کہا جی ٹھیک ہے، یہاں پہ ہماری
خارجہ جو وزارت خارجہ اس نے انڈورس کر دیا. دیکھو یہ تو آواز وہاں سے اٹھی اور دنیا کو بتا دیا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے, بات کچھ اور ہے. تو بات سمجھنے کی ہے, اس کو حل کرنے کے لیے میکینزم بناتے. آپ کو ڈر کس بات کا تھا؟ اگر ڈر نہیں ہے تو پھر آپ اخلاقی طور پہ کھڑے ہوتے. جب آپ کو ڈر ہوتا ہے تو تب آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ ہیں جنرل صاحب. سر یہ فرمائیے گا کہ ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے خیر بہت ساری باتیں جو ہے وہ گھڑی بھی جا رہی ہیں. ابھی حقائق ذرا سامنے نہیں آئے, کچھ آئے ہیں, بہت تھوڑے ہیں. ایک چیز جو ہے جس کا ذکر ہر کوئی کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے کیا عوامل ہو گئے کہ ایک شہری کو, ایک صحافی کو اپنا ہی ملک چھوڑ کے کہیں اور جانا پڑا طیار خیر میں, اور اس طرح اس کا لاشا واپس آیا. تو اس محرکات کو تلاشنے کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی ذکر کیا, بلکہ زور دیا کہ ہم حکومت سے کہیں گے کہ آپ ان ریزنز کو تلاش کریں جن کی وجہ سے ان کو یہاں سے جانا پڑا, کیونکہ انہوں نے کہا ہمارے مطابق ان کو یہاں پہ لائف تھریٹ نہیں تھا. ہاں کے پی کے سے ایک تھریٹ لیٹر جاری کیا گیا تھا. تو سوال یہ کہ 24 25 26 یہ جو ایف آئی آرز ہیں یہ کس نے کی, کون اتنا طاقتور ہے جس نے سب کچھ کر بھی دیا؟ اور ارشد شریف صاحب نے بھی کہا, اس کا ذکر کیا انہوں نے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے. آپ کا تجربہ مشاہدہ کیا کہتا ہے سر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی جس طرح پہلے بات ہوئی ہے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی, کیا خطرہ تھا, کیسے خطرہ ہوا. صرف ایف آئی آر کٹنا از ناٹ خطرہ نہیں ہے. ایف آئی آر یہاں پہ بہت لوگوں کے لیکن اوپر سر کٹتی ہیں, 26 خاص ایف آئی طور آر پہ کٹ جانا اٹ مینس کہ ان کو سرکل کیا جا رہا ہے نا. جی سرکل کیا جا رہا ہے, بٹ اس سے پھر ہمارے عدالتوں کا سسٹم ہے نا, باقی دنیا بھی تو یہاں پہ رہ رہی ہے نا, ان کو کیوں جانا پڑا, یہ لیکن سر ایکچولی بات یہ یہ ہونی کون چاہیے. کرا رہا ہے ٹھیک ہے اتنی ایف آئی آر کس نے نا جی. رجسٹر کرائی؟ حکومت نے. اب ابھی میں کسی کو بلیم نہیں کرتا کہ حکومت کرا رہی ہے فلاں کرا رہا ہے. انویسٹیگیٹ ہونے دیں, جوڈیشل کمیشن بنے. میرے خیال میں جو نیاز صاحب نے بات کی ہے, جوڈیشل کمیشن جلدی بنانا چاہیے حکومت کو, تاکہ دودھ کا دودھ لیکن سر پانی کا جوڈیشل پانی ہو کمیشن جائے. نے کبھی کوئی نتائج نہیں دیے ہمارے ہاں. حامد میر صاحب کا آپ جانتے ہیں حملہ ہوا 2014 میں, 8 سال ہو گئے, وہ لکیلی بچ گئے, اللہ نے ان کو زندگی دی. ان کے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کی فائنڈنگ ابھی تک پبلک نہیں ہو سکی, ان کو بھی نہیں مل سکی. تو فائدہ مطلب کچھ تو بنے گا نا. مطلب آپ اس کے علاوہ آپ کر کیا سکتے ہیں؟ مطلب اگر آپ جوڈیشل یعنی پھر کمیشن نہیں بنائیں گے تو آپ کیا کریں گے پھر؟ اس کے علاوہ کیا طریقہ ہے کہ ہم اس کی تہہ تک پہنچ جائیں؟ ایک تو وہ ہوگی نا انویسٹیگیشن, جو لیکن سر جو یہ طریقہ ہے اس کا ایف کوئی سولوشن کبھی نکلا نہیں نا. نہیں, سولوشن نکالنا پڑے گا. سولوشن تو آپ کی سول گورنمنٹ ہے, اپوزیشن ہے, اسمبلیوں میں بیٹھے سارے مل کے اس کا سولوشن نکال لیں بھائی. کوئی ان کو سولوشن نکالنے سے کوئی نہیں روکتا ہے, آپ سولوشن نکالیں. اگر پہلے نہیں ہوا ہے تو اب اس کو نہیں رکنا چاہیے, اب اس کو ہونا چاہیے. اور جوڈیشل کمیشن بنے, اس کی رپورٹ آئے, اس کو باہر نکالا جائے اور اس کے اوپر بحث کی جائے اسمبلی میں. بلکہ بحث کریں آپ میڈیا کے اندر بحث کر سکتے ہیں, لیکن کوئی رپورٹ تو نکلنی چاہیے نا انویسٹیگیشن کا, کوئی رزلٹ تو سامنے آئے. اور میرے خیال میں ہونا چاہیے, آنا چاہیے وہ سامنے. ٹھیک ہے نیازی صاحب, سر یہ فرمائیے آپ, نیازی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور بڑے قریب سے آپ نے معاملات کو دیکھے ہیں. جوڈیشل کمیشن میں بڑا زور دیا جا رہا ہے, وزارت نے بھی اس کا ذکر کیا, لیکن ابھی تک وہ بن نہیں پایا. ماضی میں کوئی اچھا ریکارڈ نہیں ہے. آپ حامد میر صاحب کے حملہ, اس کی جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کی فائنڈنگ کا سامنے نہ پھر افسر آرام صاحب کے اوپر حملہ, بلکہ آپ کے ٹینیور کے اندر ہو جانا. I mean, what do you see with this judicial commissions? مرتضی سوچنے کی بات ہے, بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. حمود الرحمان کمیشن سے لے کے آج تک سارے جو ہے ایمبیگوٹی رہی ہے سارے کمیشنز کے, اور جو ان کے ریزلٹ آئے ہیں وہ زگ زیگ آئے ہیں, جس کی وجہ سے آج تک قوم جو ہے وہ سچ کے پیچھے تلاشتی رہی ہے. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ آج تک ان کی کوئی تحقیقات نہیں کر سکا کہ آخری لمحے میں ان کی ایمبولینس جو ہے وہ روڈ پہ کیوں خراب ہو گئی. لیاقت علی خان کیوں شہید ہو گئے. اسی طریقے کے ساتھ بے نظیر صاحبہ کی جو اسیسینیشن ہے وہ کیوں ایسی جگہ پہ ہوئی. بس لیاقت, وہ ان کا بھی لیاقت باغ ہی تھا, آؤٹ سائڈ لیاقت باغ. آج ارشد شریف کی جو روح ہے, خون ہے, لاشا ہے, وہ بھی اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ کوئی, میں نے اسی لیے کہا کہ ریزلٹ اورینٹڈ چیزیں سامنے لائی جائیں. دیکھیں ہمارے سسٹم پہ بہت بڑا کوشچن مارک آ چکا ہے. اب اس کوشچن مارک کو دور کرنے کے لیے
क्या मैकेनिज्म होगा जिससे कौम में इस्तराब खत्म हो, वरना ये तूफान इतना बढ़ेगा कि इस वो कहते हैं ना हंसो खाक जो है वो बह जाएंगे। और इमरान खान साहब जो कह रहे हैं ना, तो यही तो कह रहे हैं। वो लोग समझते हैं कि खान साहब ने कोई गलत तो नहीं कहा, खान साहब ने तो यही कहा है ना कि इशारे कुछ और कह रहे हैं, वारदातें कुछ और कह रही हैं, हालात कुछ और कह रहे हैं। उससे जो लोग अब उसको जो भी वो नाम देना चाहे तो उससे तो हकायक तो नहीं बदल सकते ना, हकायक तो बिल्कुल मुख्तलिफ है और जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। ठीक है, जो वो कह रहे हैं उससे हकायक बहुत मुख्तलिफ है। जनरल साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान बात है, मेरा कहने का मकसद है कि इमरान खान जो कह रहे हैं तो हकायक वो है ना, जो दूसरे कह रहे हैं वो हकायक उनसे मुख्तलिफ है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। जनरल साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा, वक्त कम है हमारे पास। ये फरमाइए सर कि इस वक्त जितना शोर है, बल्कि इसका जिक्र है, सोशल मीडिया पे भी है, अखबार, टेलीविजन, जहां जहां पे भी पब्लिक वॉइस है और बहुत सारे एनालिस्ट की वॉइस है, इस वक्त जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट को लेके, फौज को लेके, जिसका जिक्र डीजीआईएसपी साहब खुद कर चुके हैं, डीजीआईएसआई कर चुके हैं, हमने इससे पहले इस नहज तक चीजें आती नहीं देखी। अब इस नहज पर आ गई हैं। आपने माशाल्लाह सर्विस में बहुत लंबा सा काम किया और एक बड़े अच्छे ओहदे से आप रिटायर हुए हैं और बड़ा जबरदस्त आपका टेन्योर रहा है। I mean, why things have come at this stage? Something has terribly happened wrong somewhere from someone. किससे गलती हुई और कहाँ गलती हुई, या सारा कसूर ही अवाम का है? नहीं, कसूर अवाम का नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं कहूँगा अवाम का कसूर है। ये बेसिकली हमारे रूलिंग एलीट्स का आपस में वो कॉन्फ्लिक्ट है जो कि चल रहा है, जिसके अंदर फौज से भी गलतियां हुई हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि फौज से गलतियां नहीं हुई हैं गलतियां, हम सबसे गलतियां हुई हैं। इसी वजह से हम इस जगह पे आज पहुंच गए हैं कि हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे के गले पड़ रहे हैं। किसी का सोशल मीडिया स्ट्रांग है तो दूसरे के ऊपर बड़ा ब्लेम ले आएगा, किसी का सोशल मीडिया अगर वीक है तो वो शायद उस तरीके से दूसरे पे ब्लेम नहीं कर सकता है। लेकिन असली बात ये है कि भाई पॉलिटिकल फोर्सेस हैं यहाँ पे, वो फैक्ट है इस कंट्री का सबसे बड़ा फैक्ट, वो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं। ये लोग आपस में बैठें, बातचीत करें, ये कल इलेक्शन चाहते हैं, आपस में राजी हो जाएं, कल करवा लें। हमें तो इससे, फौज को मेरे ख्याल में इससे कोई एतराज नहीं है। जब चाहते हैं इलेक्शन करवाएं, लेकिन आपस में बातचीत करें, किसी बात के ऊपर आए, ताकि ये ना हो कि अभी एक पार्टी इलेक्शन फोर्स कर दे, दूसरी पार्टी कल के आते इसका रिजल्ट नहीं मानते जी, फिर दोबारा यही सिलसिला चल पड़े। मतलब मैंने देखा है कि पिछला जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का टेन्योर था 5 साल का, जिसमें नवाज शरीफ भी 3.5 साल रहे वजीर आजम, उस सारे अरसे में पीटीआई ने वो 35 पंक्चर वो सारा शोर किया, उनको गवर्नेंस नहीं करने दी। इसके बाद पीटीआई जब आई 3.5 साल तकरीबन, उन्होंने उनको गवर्नेंस नहीं करने दी, कोई ना कोई इशू उठाए रखे, कोई ना कोई और चीज़ों में बिजी रखा। बात यह है कि पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठे, जो डिसाइड करना चाहती हैं करें, जो रूल बनाना चाहते हैं, रूल्स ऑफ द गेम वो बनाएं, बैठ के कंसेंसस बनाएं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, इकोनॉमिक कंसेंसस, पॉलिटिकल कंसेंसस। हमारे यहाँ सोशियोलॉजी बहुत लॉपसाइडेड है, सोशियोलॉजी के ऊपर कंसेंसस बनाएं। रिफॉर्म्स मांगता है ये मुल्क, बड़ी रिफॉर्म चाहिए इस कंट्री को, बड़ी रिफॉर्म्स के बगैर इससे आगे ये मुल्क नहीं जा सकता है। मैं तो बल्कि पीटीआई को भी कहूंगा कि वो अपना एजेंडा जरा क्लियरली लोगों को बताएं। एक तो रेटरिक है ना बहुत ज्यादा, बड़े बड़े अल्फाज बोलने, लेकिन उनका जो भी एजेंडा है या रेटरिक है, फिलहाल लोग उसको बाय कर रहे हैं और उसके नतीजे आप देख सकते हैं इलेक्शंस के दौरान। बिल्कुल बाय कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं अगर मेरे जैसा बंदा रेटरिक नहीं बाय कर सकता है, उसको थोड़ा सा अच्छे अल्फाज में बता दें हमें कि भाई हमारा एजेंडा, हम क्या रिफॉर्म्स लेके आएंगे इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क में वाकई रिफॉर्म चाहिए, हम चाहते हैं कोई ऐसी हुकूमत आए जो इस मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स लेके आए। लेकिन आप पहले बताएं, अपना प्रोग्राम बताएं, लोगों को खुल के बताएं कि जी हम फर्ज किया हम पॉलिटिक्स के अंदर ये रिफॉर्म्स लाएंगे, इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर ये रिफॉर्म्स लेके आएंगे, इकोनॉमी के अंदर ये बड़ी रिफॉर्म्स हैं जो हम करेंगे। ये सारी चीजें लोगों को खुल के जरा क्लियरली बताई जाए, लोगों के साथ शेयर करें, तफसील पे उसको बयान करें। बहुत शुक्रिया जी, हमारे अशरफ सलीम साहब मौजूद थे आपके प्रोग्राम में।
وقت نکالا. امجد خان نیازی صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما، سر آپ نے بھی وقت نکالا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. کل عمران خان صاحب لانگ مارچ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. دن 11 بجے صبح جو ہے لبرٹی سے اس کا آغاز ہوگا. آپ کو اس سے بھی اپڈیٹ رکھیں. جب تک اتنا ہی اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.